नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आयत नंबर 16 देखिए, व इज़ी तज़लतुमूहुम, और जब अलग हो गए तुम। अब देखिए यहाँ पर ऐन ज़ा लाम इसका रूट है, किनारा कशी करना, अलग हो जाना। इसको हाईलाइट कर लें, बहुत अहम नुक्ता एक और मिल रहा है आपको। अभी जो नुक्ते मिल रहे हैं ना, ये नोट करते जाएं। सूरह कहाफ के अहम नुकात आपसे लिखवाए जाएंगे। किनारा कशी करनी होगी ईमान की हिफाजत के लिए, ये बात है यहाँ पर। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब इतने फितने होंगे कि ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने पूछा अल्लाह के नबी उस वक्त क्या करें जब इतने फितने होंगे? तो क्या कहा? बकरियां लेना और पहाड़ों की तरफ निकल जाना, और जब तक ना लौटना जब तक ये फितने ना ख़त्म हो। कहा अगर ना ख़त्म हुए वहीं मर जाना। अल्लाहु अकबर। हम कहते हैं जी क्या हो गया, कुछ नहीं होता, चलते हैं ना, इंजॉय कर लेंगे बच्चे। हम फितरों में ले के जाते हैं। ये फितरों का दौर है, ज़रूरी नहीं है हर शादी अटेंड करना, ज़रूरी नहीं हर जगह अपनी एंट्री मारना। बड़ा मज़ा आता है मुझे शादी में तैयार होकर जाओ, बड़े मज़े के खाने मिल रहे होते हैं। नहीं, ये कोई अखलाक नहीं है, वहाँ अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं। आज की हर शादी में अल्लाह को नाराज़ किया जा रहा होता है। आपका ज़रूरी नहीं है हर शादी में जाना, आप सिर्फ अपने खूनी रिश्तों में चले जाएं, वही काफ़ी है। उसमें भी ये ख्याल रखें कि कहीं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि फितनों का दौर ऐसा आएगा, और आज आ चुका है। आज खुशी में है तो फितना, गम है तो फितना। मैयत में क्या कम फितने हो रहे? क्या क्या फितने हो चुके हैं। तो क्या करना है, अपने ईमान को बचाना है। और आज जो सोशल मीडिया और जो आज ये दुनिया की तब्दीली मेरे और आपके सामने आ रही है, जिन्होंने इस दुनिया को तब्दील किया है ना, वही ऐसी फिल्म्स बना रहे हैं कि जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि लोग अपनी ही बनाई हुई दुनिया से इतने तंग आ गए हैं कि वहाँ से भाग के पहाड़ों की तरफ चले गए, बकरियों के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, नहरों का पानी पी रहे हैं कि उस दुनिया में सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। यानी ये तरक्की क्या है, नुकसान की तरफ लेके जा रही है। तो अल्लाह के नबी 1400 साल पहले हमें कह चुके, अल्लाह अकबर, अलग हो गए तुम इनसे, वमा, और जिनकी, या अबुदूना, वो इबादत करते हैं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, फ़अवू, तो पनाह लो, इलल कहफ़ी, तरफ गार के, यनशुर, नून शीन रा, नशर कर देना, आम कर देना, यनशुर, फैला देना, वो फैला देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, रब्बुकुम, रब तुम्हारा, मिन रहमती ही, अपनी रहमत से, वयुहय्यि, और वो मुहैया करेगा, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन अमरिकुम, तुम्हारे मामले में, मिरफ़क़ा, सहूलत, आसानी। मिरफ़क़ यानी आला, हथियार, टूल्स, सहूलत, आसानी, ये मीनिंग्स है इसकी। ठीक है, अब देखिए कितनी अहम आयत है ये। आयत नंबर 60, टॉपिक देखें, असाफ़े कहफ़ से सबक, मुसलसल सबक ही ले रहे हैं हम। यानी अब जब तुमने अपनी कौम के माबूदों से किनारा कशी कर ली है, तो अब जिस्मानी तौर पर भी इनसे अलहदी अख्तियार करो। हम क्या कहते हैं, हम दिल में तो बुरा जानते हैं ना, बस ठीक है, मेरे को वैसे खुशी नहीं है वहाँ जाने की। अल्लाह कह रहा है जिस्मानी अलहदगी भी कर लो, अपने जिस्म को भी वहाँ नहीं लेके जाओ, अब जिस्मानी तौर पर भी इनसे अलहदगी अख्तियार करो। यह असहाबे कहफ के किस्से में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। तो यहाँ पर असहाबे कहफ ने आपस में बातें कही, जिसको कुरान का रब्बुल आलमीन ने हिस्सा बना दिया। अल्लाह किसी चीज़ को हिस्सा क्यों बनाता है कुरान का? कि वो बात अल्लाह को पसंद आई। तो अल्लाह ने क्या कहा कि इन लोगों ने कहा कि हमें अब इनसे अलहदा होना है। चुनांचे वो गार में जा छुपे, और जब उनके गायब होने की खबर फैली तो तलाश किया गया, मगर नाकाम रहे। कैसे नाकाम रहे? जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को ढूंढने में नाकाम रहे थे, है ना, गार सूर में। ऐसे ये लोग भी नाकाम रहे, कुफारे मक्का की तरह। ये क्या था? ये रब की रहमत थी। वो अपनी रहमत फैला देता है, आसानी कर देता है। जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है तो अल्लाह ताला आसानी अता फरमाता है। ये फितरत का उसूल है कि जब तक आप कुर्बानी नहीं करते, कुछ छोड़ते नहीं, तो कुछ मिलता भी नहीं है। देने वाले ही पाने वाले होते हैं। अल्लाह अकबर। ये उसूल है बहुत अहम, लेकिन बहुत से लोग इस उसूल को समझते ही नहीं है, वो सिर्फ लेने की नीयत रखते हैं।
انہیں صرف لینا مانگنا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دینے والے بنو، شروع میں تنگی ہوگی لیکن پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دے گا۔ لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ اسے کچھ دیے بغیر ہی مل جائے، تو لکھیں کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ زمین میں دانہ ڈالنے سے ہی پھل ملتا ہے، جانور کو چارہ دینے سے ہی دودھ ملتا ہے، جس طرح گاڑی میں پیٹرول ڈالنے سے گاڑی چلتی ہے۔ کامن سینس کی باتیں ہیں سارے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ سب ایسے ہی مل جائے۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمت پانے کے لیے، اس کی جنت پانے کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی آسائشیں، اپنی سہولیات، اپنا آرام سب چھوڑ کے اس دین کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اپنے مال میں سے حصہ ڈالنا پڑے گا دین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا تمہارے لیے؟ آسانیاں ہی آسانیاں کر دوں گا۔ 17 میں دیکھیں وَتَرَا، اور آپ دیکھتے شمسا، سورج کو، اذا جب طلعت تزاور، وہ طلوع ہوتا ہے، وہ کنارہ کر جاتا ہے، تزاور زور سے ہے، را اس کا روٹ ہے، زور کہتے ہیں جھکاؤ کو، ملاقات، زیارت بھی اسی سے، جب کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو بندہ جھک کر ملتا ہے، ملاقات کی جاتی ہے تو علیحدہ ہو کے کی جاتی ہے اکثر، تو کنارہ کر جاتا ہے، ان کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب، اور وَإِذَا، اور جب غربت، وہ غروب ہوتا ہے، تقرضوہم، قاف را ضاد اس کا روٹ ہے، قرض، وہ کترا جاتا ہے ان سے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، قطع، قطع کاٹنا، قرض محبت کی کینچی ہے، یہ محبت کو کاٹ دیتی ہے اگر قرض واپس نہ کیا جائے۔ ذات الشمالی، بائیں جانب، وہم، اور وہ، فی فجوۃ منہ، ایک کھلی جگہ میں تھے اس غار کے۔ فجوہ کس کو کہتے ہیں؟ کشادہ جگہ کو، یعنی وہ غار جو تھا کشادہ تھا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ بھٹکا دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے، ولیا مرشدہ، کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔ مرشدہ، مرشد، رہنما، اس کی میننگ ہے۔ آیت نمبر 17، یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا ہے، لیکن دونوں وقتوں پر ان پہ دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ جو غار تھا وہ کشادہ جگہ پہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی اندر سے سرنگ چھوٹی سی بنی بھی ہو، کشادہ جگہ پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ دھوپ نہیں پڑنے دی تاکہ وہ اس کی تپیش سے پریشان نہ ہو۔ اللہ نے ان کو ایسا ٹھکانہ دیا کہ وہ دھوپ کی شدت سے بچے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، غار میں رہنا، سونا، سورج کی روشنی نہ پڑنا، سورج کا اس طرح سے نکل جانا، باوجود کہ کھلی جگہ تھی پھر بھی وہاں دھوپ کا نہ جانا، تو یہ تو نشانی ہے نا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ہدایت اللہ کے دین سے ملتی ہے۔ ان نوجوانوں کو جو ہدایت ملی تھی وہ اللہ کے دین سے تھی۔ دین کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا تھا؟ کون سی جو ہے عبادتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے توحید کو پکڑا تھا کہ ایک اللہ ہے، اتنے معبود نہیں ہو سکتے، انہیں یہ طریقہ بہت پسند تھا۔ تو انسان کی جستجو اور طلب کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہدایت کا رستہ آسان کر دیا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ جس کو بھٹکا دے اس کو کوئی مددگار نہیں ملے گا کہ وہ اس کو ہدایت کی طرف لے جائے، وہ پھر بھٹکتا ہی رہے گا، جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے، وہ بھی تو اسی دور میں تھے نا، تو ان کو کوئی راہ یاب نہیں کر سکا۔ کیوں؟ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف۔ انسان پہلا قدم خود اٹھاتا ہے، کیوں؟ الست بربی، اب آپ کہیں گے وہ کیسے اٹھائے گا، اسے کیا پتا، یہ فطرت میں گندا ہوا ہے، الست بربی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا، فلا و ربی، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ 18 دیکھیں، وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھتے ہیں، ایقاظا وَهُمْ رقود، ایقاظا کہ وہ جاگ رہے ہیں، یا فضات، یقظن کی جمع ایقاظا، یعنی ایسا لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم، حالانکہ وہ رقود، سوئے ہوئے ہیں، راقد کی جمع
یعنی آپ اگر ان کو نبی دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں. اور آج امت محمدیہ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جاگ رہے ہیں لیکن لگتا ہے ہم سو رہے ہیں. جبھی تو ہم پر اتنے حملے ہو رہے ہیں. سوئی ہوئی قوم ہے جو دی چاہے ان کے ساتھ کر لو. اور یہ کون تھے؟ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ اللہ نے ان کا ایسا روب لوگوں پر طاری کر دیا، ایسی وحشت کہ سو رہے ہیں لیکن لوگ اگر وہاں جائیں تو بھاگ جائیں ڈر کے مارے. وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ان کی. وَنُقَلِّبُ کون سا روٹ نکل رہا ہے؟ قلب ہے نا، قلب الٹ پلٹ کرنا. یہ دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اس لیے قلب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذات الیمین، دائیں جانب. اب دیکھیں یہاں پہ ہائی لائٹ کریں، پہلے دائیں جانب کی بات آئی ہے. پہلے بائیں جانب بھی ہو سکتا تھا. دائیں جانب سونے کی سنت کیا ہے؟ دائیں جانب کروٹ سے سونا ہے نا. تو سوتے وقت اسی طرح لیٹا جائے. وذات شمال، اور بائیں جانب. پھر کیا ہے؟ وقلبہم، اور کتا ان کا باسطن پھیلائے ہوئے تھا. ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ. بالوسیط، واو صاد دال، وسط اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. یہاں پہ ہے اپنے دونوں ہاتھ دہانے پر، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے اس طرح سے رکھ کے وہ جو سچویشن ہے وہاں وہ بیٹھا تھا وہ یہاں پہ ظاہر کی گئی ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ، اگر جھانکتے آپ. طلعتا اطلاع سے ہے، کسی چیز کی اطلاع دینا، اطلاع ملنا. یعنی آپ جھانکیں گے تو آپ کو وہاں کی اطلاع مل جائے گی، وہاں کی کیا سچویشن ہے نا. علیہم، ان پر. لولیتا، البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ. منہم، ان سے. فرارم، بھاگتے ہوئے. فرار اردو کا لفظ ہے. ولملئتا، میم لام حمزہ، اور البتہ بھر دیے جاتے آپ. ملن جو ہے خزانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سامان کے لیے بھی. بھری ہوئی چیز، بھرا ہوا صندوق. منہم، ان سے. رعبا، اب دیکھیں یہاں پہ یہ رعبا کا لفظ ہے نا، روب میں، یعنی اللہ نے اس طرح روب ان پر ڈالا ہوا تھا. یہاں پہ جو لفظ ہے بالوسید، واو صاد دال، اس کا روٹ لکھ دیا نا آپ نے، وسط بند کرنا. یہ اور کہاں پر ہے قرآن مجید میں؟ نارو مؤصدہ، ان پر آگ بندھی ہوئی ہے. وسط اس کی ڈیفینیشن کے لیے یہ لفظ اس کے ساتھ لکھ لیے گا. اب یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ سویا ہوا مومن اگر خالص مومن ہے تو اس میں ہیبت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی کہ سوئے ہوئے بھی بیدار لگتے ہیں کہ لوگ ڈر کر بھاگ جائیں. وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے تھے کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جس طرح جاگنے والے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. لیکن بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے. یعنی بعض لوگوں نے اپنی اپنی کئی رائے دی ہے اس کے بارے میں نا. اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت سے ایسا انتظام کیا کہ وہ کروٹیں لے رہے تھے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے، کیونکہ ایک جگہ جب جسم ٹھہرا رہتا ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. اور یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ جو بیمار بیچارہ کروٹ نہیں لے سکتا اس کو ہاتھ سے کروٹیں دلائی جاتی ہیں اسی وجہ سے. اور کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ ایک ہی کروٹ سے سو رہی ہیں تو وہ حصہ ہی سن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند میں بھی ہمیں کروٹیں دلوا دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے اس کی رحمت ہے یہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر خبر سیکھنے کے لیے. یعنی اگر کوئی وہاں جائے تو وہاں اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہاں جو جائے گا ڈر کر خوف سے بھاگ آئے گا. یعنی کہ وہاں ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت رکھی ہے کہ وہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. یہ انتظام تھا کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. پھر کتا چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، وہیں سے خوف طاری ہو جائے، ہے نا. اچھا، یہاں پہ بھی کتا رکھنے کے بارے میں لوگوں نے دلیل لے لی. ان کے پاس کتا تھا نا تو کتا رکھ سکتے ہیں. کتے رکھنے کے بارے میں نا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کتا رکھا ہر روز اس کے عمل میں سے ایک قرات کم ہو جائے گا. ایک قرات کا مطلب پہاڑ، یعنی اس کے عمل ایک پہاڑ کے برابر کم کر دیے جائیں گے اگر اس نے عمل کیے، نمازیں پڑھی ہیں، اچھی اچھی نیکیاں کری ہیں. یعنی کتا رکھنے پر اتنا زیادہ نقصان، اللہ اکبر. لیکن یہ کس کے لیے جو پیٹ کے طور پر کہ بھئی میں تو پالتو ہے، پالنا چاہتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، ان لوگوں کے لیے نا. ہاں، رعایت کے لوگوں کے لیے جو حفاظت کے لیے اگر رکھتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے، ٹھیک ہے. جیسے کسی کھیتی پر کام کرنے کے لیے کہ وہاں پہ جانور سے اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے لیے رکھنے ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے. لیکن شوق کی بنا پر اگر پالا تو اس کے لیے ہی سزا ہے. یہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، لیکن لوگ پھر بھی جو ہے شوق میں بہت پالتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. آیت نمبر 19. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے انہیں، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم، آپس میں، قالا، کہا، قائل، کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، کم، کتنا، لبثتم، ٹھہرے تم، قالو، انہوں نے کہا، لبثنا یومن، ٹھہرے ہم ایک دن. اس کو ہائی لائٹ کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں وقت ہی نہیں گزرتا، کتنی بوریت ہو رہی ہے، چلو جی یہاں چلیں وہاں چلیں. یعنی بعض لوگوں کا وقت ہی نہیں گزر رہا ہوتا ہے. جب مر جائیں گے تو کیا کہیں گے، اللہ ہم دنیا میں رہے کہاں، تھوڑی سی دوری تو رہے تھے، آپ نے تو ہمیں بلا بھی لیا، ہم کیسے عمل کرتے. تو جو یہ بڑے مزے سے بچیاں اکثر کہتی ہیں نا بہت بوریت ہو رہی ہے، وقت ہی نہیں گزر رہا. بتاؤ یہ وقت بہت قیمتی ہے. یہ وقت اللہ نے حساب لینا ہے اس وقت کا جو وقت آپ کو دیا ہے. اس وقت کو اپنے دین کے لیے وقف کر دیں. او یا بعدا، کچھ حصہ، یومین، دن کا. قالو، وہ کہنے لگے، ربکم اعلم، رب تمہارا زیادہ جانتا ہے، بیما، اسے، جو لبثتم، ٹھہرے تم. یہاں پہ بہت خوبصورت بات ہمارے کو سمجھائی جا رہی ہے. بات شروع ہوئی اور ختم بھی ہو گئی. یہ ہے مومن کی نشانی. مومن کی نشانی کیا ہے؟ زیادہ بحث نہیں کرتے، بلکہ کیا کہا، ربکم اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. بحث کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا، کیا ضرورت ہے اس بحث میں پڑھنے میں. بیما، اسے، جو لبثتم، ٹھہرے تم، فبعثوا، پس بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ھذہ، ساتھ اپنی اس چاندی کے، یعنی کہ جو اس وقت کی کرنسی جو ان کے پاس تھی، سلور کوئن، بھیجو، ورق چاندی کا سکہ جو ان کے پاس تھا، الی المدینہ، کہاں پہ بھیجو، شہر کی طرف. اب یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو غار تھا نا وہ شہر سے دور تھا، شہر میں نہیں تھا وہ غار. ٹھیک ہے. فَلْيَنظُرْ، بس چاہیے کہ وہ دیکھیں، ایھا، کون سا ان میں سے، ازکا، اس کو ہائی لائٹ کریں، زیادہ پاکیزہ ہے. ازکا، زکات سے ازکا، مطلب پاکیزہ. یعنی کھانا منگاتے وقت یہ نہیں بولا کہ ٹیسٹی، اسپائسی، مزیدار کھانا لے کر آ جاؤ کہیں سے بھی. نہیں، پہلی شرط کیا ہے، پاکیزہ ہو کھانا. ہم کیا کہتے ہیں، پیزا لے آؤ بس. ہم کیا کہتے ہیں، جنگر برگر لے آؤ. کبھی سوچا جو چکن باہر والے یوز کر رہے ہیں اس چکن کی فیڈ کیا ہے، کیا اس کو کھلایا جاتا ہے، حلال ہے حرام ہے، کیسے وہ بڑھ رہی ہے، ایک ہفتے میں ایک چکن کیسے وہ بڑی ہو جاتی ہے، وہ ہماری صحت کے لیے کتنی مضر ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں چکن گونیا، یہ جو بیماریوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں. ہم نے یہ ازکا کو اسکپ کر دیا اپنی زندگی سے. ہم صرف مزے چاہتے ہیں، ہم کھانا چاہتے ہیں، ہمیں کھانا ہے. کیا کہا انہوں نے، کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ ہے، دیکھ کے لانا، پاکیزہ کھانا لے کر آنا. تو آمن، کھانا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ، پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزق، کھانا، منہ، اس سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، ہائی لائٹ کریں. الحمدللہ قرآن ہو گیا ہمارا آدھا، وسط میں آ گئے. قرآن کے آدھا ہونے پر یہ لفظ جو ہمیشہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ یہ چیز اگر میں نے اور آپ نے سمجھ لی نا ہم کامیاب ہو جائیں گے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے. میننگ اس کی، لام طا فا، لطف کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک باریکی سے کام لینا، یعنی کہ سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا پلاننگ کے ساتھ، اور ایک ہے لطیف. دوسرے معنی کیا ہے، مہربانی سے، نرمی سے کام لینا. یہ دو چیزیں اگر میں اور آپ سیکھ گئے تو ہمارے لیے کامیابی لازم ہے. ہر چیز میں یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے وہاں چلتے ہیں، چلو ٹھیک ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، مشورہ کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، باریکی سے سوچنا، اور پھر اس میں تکبر نہیں، اکڑنا نہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، جھکاؤ، نرمی. ایسا ٹھیک لگ رہے گا، میں یہ سوچ رہی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں. او ہو، پھر دیکھیں دین و دنیا دونوں سمر جائیں گے. قرآن کے وسط میں یہ لفظ کا چناؤ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ویسے تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہی بہت قیمتی ہے، لیکن یہ وسط میں اس لفظ کا آنا اور پھر اس کو ہائی لائٹ کر دینا. سوچو، رک جاؤ،
ابھی آگے مت بڑھو، ابھی اس پہ ڈسکس کرو، یہ تمہاری زندگی کے لیے بہت اہم نقطہ آ گیا ہے، تم نے اگر اس کو سمجھ لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گی، تم اس کو سمجھ ہی نہیں رہی ہو جبھی تو بار بار ناکامی تمہیں دیکھنا پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا اور نہ یشعرنا، وہ ہرگز خبر دے بیکم تمہارے بارے میں احدہ کسی ایک کو۔ آیت نمبر 19، اور جب ان کو اللہ رب العالمین نے اٹھایا تو ان لوگوں نے کیا بات کری، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے اٹھایا، ٹھیک ہے، اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اس طرح تھے کہ گویا ایک دم نارمل جیسے کہ عام طور پہ ہوتے ہیں، ورنہ 300 سال ایک جسم سوتا رہے تو اس کی کیا حالت ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے وہ حیران، اور آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی عام، جیسے کہ میں اور آپ اٹھتے ہیں، میں کتنی دیر سو گئی تھی، اٹھتے ہی ہم لوگ سب سے پہلے ٹائم ہی دیکھتے ہیں نا، کتنی دیر سوئی، اور کبھی دن میں سو جاؤ تو ایسا لگتا ہے صبح ہی ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی یہ اٹھتے کیا کہہ رہے کتنی دیر سوئے، ایک دن اس سے بھی کم یا کچھ حصہ، گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ تو یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے کم سوئے۔ کہنے لگے، تھوڑی سی بات کے بعد ہی انہوں نے کیا کہا، رب خوب جانتا ہے کتنا ٹھہرے کتنا سوئے۔ یہ کیوں کہا، یہاں پہ ذرا سوچنے کی بات ہے، بجائے اس کے کہ ابھی اور بات کہتے ہیں، ابھی اور ڈسکس کرتے میرے اور آپ کی طرح۔ ہم لوگ فضول باتوں پہ بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن دین کی باتیں ہمیں بڑی طویل لگ رہی ہوتی ہیں، اس کو بچاتے ہیں کہ مختصر ہو جائے اور بس ختم۔ لیکن جو ہماری آپس کی باتیں ہوتی ہیں جو بیٹھتے ہیں نا تو بس وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کا طریقہ، وہ لا یعنی اور بیکار باتوں پر بحث نہیں کرتے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنے والا، اور بلا وجہ جھگڑا ہی ہوگا، وہ کچھ بولے گا پھر وہ کچھ بولے گا، نہیں نہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بات پہ بحث ہی نہیں کی بلکہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سو گئے نا، اٹھ گئے نا، مین مدعے کی طرف آؤ، وہ مین مدعے کی طرف آ گئے۔ تو یہ جو ہے نا بات لا یعنی باتوں کے پیچھے نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے کیلو کال کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کیا، یعنی کہ بلا وجہ کی بحث، بلا وجہ کی باتوں سے اللہ نے یہ ناپسند کیا ہے۔ آپ کبھی لگے نا کہ میں بے وجہ کی بحث کرے جا رہی ہوں ختم ہی نہیں ہو رہی، آپ اللہ کا ناپسندیدہ کام کر رہی ہیں، یا آپ کے سامنے آپ کی کوئی بہن ہے جو بے وجہ کی باتیں ہی کری جا رہی ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، آپ بولیں آپ اللہ کو ناراض کر رہی ہیں، چپ ہو جائیں، اللہ کو نہیں پسند۔ تو سونے کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور خوراک کی فکر کی، خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے اس کا سر و سامان کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔ تو کھانا کھانے کی پہلی شرط کیا تھی، پاکیزہ طیب حلال، انہیں پہلی فکر یہ ہوئی۔ ہم تو جاتے ہیں اور آرڈر کر دیتے ہیں یہ کھانا ہے اور وہ منگانا، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ طیب اور حلال ہے بھی یا نہیں۔ سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل ہے، کیا پہلا حکم کیا تھا، طیب اور حلال کھاؤ، اسی کا حکم آیا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، کھانا تو پڑے گا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے نا۔ اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ جو کھانا ہے نا یہ ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہر کام میں اس کا اثر انداز ہوتا ہے، ہماری عبادات میں اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ پاکیزہ اور طیب نہیں کھائیں گے، جیسے خراب کھانا کھاتی ہیں، فروٹ سے اس میں اسمیل آ رہی ہے آپ کھا رہی ہیں، چلو میں ختم کر دوں، فریج میں 4 دن کا کھانا پڑا ہوا ہے چلو میں ختم کر دوں، کیا ہوگا، صحت ہی خراب ہوگی نا، بیمار پڑ جائیں گی، پھر کیا ہوگا، پھر عبادت میں بھی دل نہیں لگے گا، بیمار ہیں، جسم میں درد ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے، نہ کلاس میں آ پائیں گے، یعنی عبادت میں کیسا خلل پڑ رہا ہے کہ آپ صحیح سے عبادت نہیں کر پا رہے۔ اکثر ہم بیمار اپنی ہی وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، ہمارا کھانا اچھا نہیں ہوتا، ہمارا سونے کی ٹائمنگ اچھی نہیں ہوتی۔ تو کھانا کیسے، ہم نے پیچھے جو آیتیں پڑھی تھیں تو ہم نے کیا کہا تھا، ہم ابھی تو جو ہے نا ڈاکٹر بن رہے ہیں، چلو بھئی یہ آیتیں پڑھ کر ہم ڈاکٹر بن جائیں گے۔ اس میں کیا تھا یاد ہے وہ آیت، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اتنا کھاؤ جتنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ ایک تو اتنا کھانا ہے، زیادہ کھانا اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کی نشانی ہے، کبھی بھی زیادہ ہاتھ بار بار پڑ رہا ہے رک جائیں، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے نا، یہ باتیں ہم نے سمجھائی تھی۔ یہاں بات ہو رہی ہے پاکیزہ کھانے کی، تو آپ کے کچن میں ساری چیزیں طیب ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ مین چیز تو حلال، حرام نہ آتا ہو آپ کیا ہے نا، کیونکہ حرام کا اثر تو آپ کو پتہ نا ایسا ہے کہ نہ دعائیں قبول نہ عبادت قبول، بلکہ نسلیں بگڑ جاتی ہیں، وہ معاملہ تو بہت ہی بڑا ہو گیا ہے نا۔ پھر
میرے اور آپ کے گھروں میں، آپ کے کچن میں دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں طیب ہیں اور کون کون سی چیزیں غیر طیب ہیں. مطلب جو چیزیں خراب ہو گئی نا ان کو پھینک دیا کریں. یہ نہ سوچا کریں کھا لیتی ہوں پھینکے گا، پھر آپ پھینک جائیں گے. کیسے؟ بیمار ہو جائیں گے. ہر کوئی بولے گا ان کا تو کام ہی بیمار بیمار بیمار. نہ کھائیں. اپنے گھر سے دیکھیں سبزیاں خراب ہو رہی ہیں ان کو نہ پکائیں، آپ کے فروٹس خراب ہو رہے ہیں ان کو نہ پکائیں، طیب چیزیں کھائیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر طیب کے بارے میں بات بتا رہی ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا اے لوگو ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی کھانے اور عبادت کا براہ راست تعلق ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے اب تک. پھر بات ہوئی الزکاة. زکوٰۃ کا لفظ پاک کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا، ہے نا؟ تو تزکیہ جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. خواہ وہ صفائی جسم کی ہو یا روح کی، کھانے کی ہو، اخلاق کی ہو، کسی بھی چیز کی. یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیں کہ مومن گندگی کو پسند نہیں کرتا. یعنی مومن اور گندگی یہ اپوزٹ چیزیں ہیں. جس کے اندر ایمان آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، پھر وہ کسی بھی چیز میں گندگی اور نجاست کو پسند نہیں کرتا. اب وہ چاہے رزق ہو یا میرا اخلاق ہو. اخلاق بھی کیا ہے؟ اگر ازکا نہیں ہے نا، پاکیزہ نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ روحانی معاملہ غلط ہو چکا ہے. جسمانی اور روحانی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو کیا بتایا کہ یہ پہچان ہے مومن کی، اندر اور باہر سے وہ جسمانی اور روحانی طور پر صفائی کا خیال رکھتا ہے. دل و دماغ، سوچ کی صفائی، زبان کی صفائی، پھر جسم کی صفائی، پھر ناخنوں کی صفائی، کان کی صفائی، ہے نا، بالوں کی صفائی. یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی نشانی ہے. ایک مومن گندا پلید نہیں ہوتا کہ اس کے ناخن بڑے ہیں، سر میں جوئیں ہیں، کان گندے ہیں. نہیں نہیں نہیں، مومن پاک صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. اور عورت کی زندگی میں صفائی کا بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل داخل ہے. سارے گھر والوں کی صحت ایک عورت پر انحصار ہے. عورت اگر صفائی کا خیال نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ کیا گھر کا حال ہوگا؟ ان عورتوں کو جا کے دیکھیں. ان کے بستر، ان کی الماریاں، ان کا کچن اور واش روم کیا ہے؟ ایک عورت کے ہاتھ میں ہے نا. عورت اگر پاکیزگی کا خیال نہیں رکھے گی تو پھر سب جگہ گندگی گندگی ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ معاملہ ہوگا کہ سب بیمار پڑ جائیں گے. نہ صرف روحانی جسمانی بلکہ دونوں پر اٹیک ہوگا. اسلام طہارت کا اس قدر قائل ہے کہ جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے وہ چھوڑ دو، اس کا حکم دیتا ہے. صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ حدیث ہے. یعنی کھانا بھی پاکیزہ تلاش کرنا ہے. یہ نہیں کہ جہاں سے بھی لاؤ، بلکہ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہر چیز میں پاکیزگی مومن کی پہچان ہے. احتیاط اور نرمی کی تاکید اسی اندیشے کے پیش نظر کی جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ویرانے میں آئے تھے. ایسی تاکید کی کہ اس رویے سے شہر والوں کو علم نہ ہو جائے. یعنی کہ وہاں پہ آپ جو جا رہے ہیں وہاں پہ اس احتیاط سے جائیں کہ لوگ آپ کے پیچھے نہ آئیں. اب یہ ول یتلطف میں نے بات پہلے بھی کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بہت اس پر ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ چیز کتنی اہم ہے. کسی بھی چیز کی پلاننگ کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. اب ان لوگوں نے جو کام کیا تھا، یہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ کے سامنے حوالے کر دیا کہ آؤ ہمیں مار دو، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں. نہیں، آپ نے پلاننگ کرنی ہے، اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے. آپ نے نرمی کے ساتھ معاملات بھی رکھنے ہیں. پھر دیکھیں آیت نمبر 20، انہم بے شک وہ ان یظہروا اگر وہ مطلع ہو جائیں اطلاع سے، یعنی کہ ظاہر ہو گئے، غالب ہو گئے، پتہ چل گیا، خبر ہو گئی کہ تم کہاں رہ رہے ہو. مطلب یہ علیکم تم پر، یرجموکم وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، یا یعیدوکم لوٹا لے جائیں گے تمہیں فی ملتہم اپنی ملت میں، یعنی کہ اپنے دین میں، اپنے طریقے میں. ولن اور ہرگز نہیں تفلحوا تم فلاح پاؤ گے، اذن تب ابدا کبھی بھی. لکھیں اگر کافروں کو خبر ہو گئی تو وہ کیا کریں گے؟ تمہیں سنسار کر دیں گے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں سزا دینے کا یہی طریقہ تھا، اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہاں پہ سنسار کیا جاتا تھا. اور پھر دوسرا آپشن کیا بتایا؟ اگر سنسار نہ کیا تو وہ کیا کریں گے؟ تمہیں اپنے دین کی طرف کر لیں گے، یا تو ہمارے دین کی طرف آ جاؤ یا پھر مرنے کو تیار ہو جاؤ. پتہ چلتا ہے اس سے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ خود کو موت کے حوالے کرے.
کیا کرے پھر وہ پلاننگ کرے کہ کرنا کیا ہے، جان بھی بچے ایمان بھی بچے. اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اصحاب کہف مومن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایگزامپل کو باقی رکھا تاکہ بعد کی نسلیں بھی اس سے سبق لیں. یعنی کہ جو بھی کام کرنا ہے پلاننگ کے تحت کرنا ہے، یہ نہیں کہ جوش میں آگے بس دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ مارو مجھے، نہیں، پلاننگ کرنی ہے ولیتلطف کے ساتھ. کیونکہ اس میں بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے کس طرح سے تدبیر سے کام لیا اور خود کو بچایا. تو ہمیں بھی یہی طریقے اختیار کرنے ہیں کہ حکمت کے ساتھ دین کے کام کرنے ہیں. اگر تم ان کے دین میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان کے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم نے تو اپنے رب کے ساتھ پھر بے وفائی کی. تو لیسن کیا ہے، جن سے ایمان کو خطرہ ہو ان سے دور ہونا پڑتا ہے. اللہ کے خاطر قدم اٹھانے پر اللہ ہی کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. زندگی میں کامیابی کے لیے ایک بہترین تدبیر اور نرمی اختیار کرنی ہوگی. پاکیزہ رزق ضروری ہے، تزکیہ کامیابی کی کنجی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.